Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. So the topic which we are going to discuss today is American War of Independence or American Revolutionary War that took place in the era of George III. अमेरिकन रेवोल्यूशन या जिसे हम लोग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जो कि 1775 से 1783 तक जारी रही थी। दरअसल एक बगावत या एक म्यूटनी थी जिसके ज़रिए ग्रेट ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज़ ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हासिल की थी और अपनी कोशिशों से ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश एम्पायर के एक बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने आज़ाद मुल्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था। 1778 के स्टार्ट तक ये तनाज़ा या ये जो एक इशू था ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक सिविल वॉर की सूरत में था, लेकिन बाद में इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हुई थी जिसकी सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन की यूरोपियन पावर्स के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। 1778 में स्पेन और 1779 में फ्रांस बाकायदा तौर पर इन 13 कॉलोनीज़ के साथ अलायंस में आ गए थे। कुछ अरसे के बाद नेदरलैंड, जिसने अमेरिका को सबसे पहले एक सॉवरन कंट्री तस्लीम किया था, उसने इनके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी की थी और इसी तरीके से 4 जुलाई 1776 के आते आते अमेरिका ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इशू कर दिया। ये याद रहे कि 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका ने इशू किया था, लेकिन ब्रिटेन ने फिर भी तकरीबन 9 साल लगा दिए थे, यानी कि 1783 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस पर साइन किया और अमेरिका आज़ाद हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश कॉलोनीज कौन सी थी, तो ब्रिटिश कॉलोनीज में हमारे पास न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज आती थी जिसमें मैसेच्यूसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, कनेटिकट। इसके अलावा हमारे पास मिडिल कॉलोनीज थी जिसमें हमारे पास न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर था। सदर्न कॉलोनीज में हमारे पास मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया के जो स्टेट्स थी वो आती थी, जो कॉलोनीज थी वो आती थी। अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो ये था कि जी ये जो अमेरिकन कॉलोनीज थी ये बहुत ज़्यादा एडवांस थी देन देयर मदर कंट्री, और हर एक कंट्री जो है उसकी अपनी एक असेंबली होती थी टू मेक लॉज और टू लेजिस्लेट एंड टू लेवी टैक्सेस, बट दीज कॉलोनीज रिमेन्ड सेपरेट एंटिटीज। उनके दरमियान कोई फेडरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि उनको आपस में यूनाइट करके रखे। एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल की अगर हम लोग बात करें तो 3 किस्म के एस्पेक्ट्स, गवर्नर्स, डिफेंस और ट्रेड के ऊपर होते थे। गवर्नर्स जो हैं दे वर अपॉइंटेड बाय क्राउन एंड रिप्रेजेंटेड हिम और हर इन दैट कॉलोनी। मोस्ट ऑफ द पावर वेस्टेड इन हिम फॉर विच ही वाज नॉट रिस्पांसिबल टू द लोकल असेंबली। और इसी तरीके से जो है ना इनके दरमियान फ्रिक्शंस बढ़ती गई थी क्योंकि वो लोग उनको जवाबदेही नहीं होते थे, वो अपनी मनमानी करते रहते थे। डिफेंस की अगर बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन वाज रिस्पांसिबल बेसिकली फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ द कॉलोनी, बट इट वाज मोस्टली मैनेज्ड बाय द कॉलोनीज बाय देयर ओन सेल्फ, ठीक है जी, बाय देमसेल्व्स वो करते थे। ट्रेड की अगर बात की जाए तो इसको नेविगेशन एक्ट्स के थ्रू जो है उन्होंने क्या किया था, रेगुलेट किया था। प्रोडक्ट्स को उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। नॉन इन्यूमरेटेड गुड्स को वो कहीं पे भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन जो इन्यूमरेटेड गुड्स थे वो सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ करेंगे, सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनको वो ट्रेड करेंगे। और जितनी भी उनकी ट्रेड होगी वो कॉलोनियल शिप्स के ऊपर होगी, उसके अलावा वो नहीं कर सकते उसको ट्रेड। काजेज ऑफ क्वारल की अगर हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो जनरली जॉर्ज III को इसके लिए जिम्मेदार समझा जाता है और उसके जो मिनिस्टर्स थे उनको इस चीज़ के लिए जो है बहुत यहाँ पे होस्ट ऑफ द फैक्टर्स थे, होस्ट ऑफ द रीजंस थे जिसकी वजह से उनके दरमियान ये जंग जो है ये हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे या वो कौन कौन सी वजूहात थी जिसके ऊपर ये जंग हुई थी, तो उसमें सबसे पहले है एटीट्यूड ऑफ द अमेरिकन टुवर्ड ब्रिटेन। American settlers had no love for the mother country, for the mother country because their resentment against ब्रिटेन, बिकॉज ऑफ देयर रिजेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटेन। कुछ लोग जेम्स I की पॉलिसीज से नफरत करते थे क्योंकि उसकी उन पॉलिसीज के वो विक्टिम्स रहे थे। कैथोलिक्स को डिफरेंट जो टेस्ट एक्ट्स थे और कॉर्पोरेशन एक्ट्स थे उनसे गिला था। ये टेस्ट एक्ट्स और कॉर्पोरेशन एक्ट्स बेसिकली जो है डिफरेंट जॉब्स के लिए जो टेस्ट वगैरह रखे होते हैं उनके बारे में थे, तो उनको उनसे इशू था और वो इसलिए उनसे नफरत करते थे। बाकी यूरोपियन सेटलर्स जो थे वो भी ब्रिटिश रूल में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक ब्रिटेन से रॉयल कोर्ट की तरफ से जलावतनी की सूरत में अमेरिका आया था।
اس طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو پروگریسو اینڈ ڈیموکریٹک کالونسٹ سے ادھر امریکہ جو امریکنز جو ہے وہ بہت کین انٹرسٹ لیتے تھے پالیٹکس میں، اور وہ مدر کنٹری کے مقابلے زیادہ لبرل اور پروگریسو تھے. گورنمنٹ سسٹم بھی انتہائی اناپروپریٹ تھا ان کا. کالونیز کو گورنرز اور کرنلز اور کیپٹنز کے تھرو گورن کیا جاتا تھا، اور ان گورنرز کو کراؤن اپوائنٹ کرتا تھا. اس میں کالونسٹس کی کوئی سے نہیں ہوتی تھی، اور گورنرز بجائے امریکنز کو جواب دہ ہونے کے کراؤنز کو اکاؤنٹیبل ہوتے تھے. وہاں کے اکنامک ماڈل کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل سچ بیٹھتی ہے کہ دا کالونسٹس ایگزسٹڈ فار دا مدر کنٹریز اونلی، مدر کنٹری اونلی. اس لیے کافی ریسٹرکشنز لگائی گئیں کالونیز پر. ادھر نیویگیشنز ایکٹ لائے گئے ڈفرینٹ قسم کے، جس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ ہر حال میں برٹین کو یا جو مدر کنٹری ہے اس کو فائدہ ہو. دیر واز اے کوئرل آف ایکسرسائز آف رائٹس ٹو لیجسلیٹ آن دا بہاف آف کالونیز. برٹش چاہتے تھے کہ وہ کریں لیجسلیٹ امریکنز کے لیے، لیکن امریکنز اس کے لیے تیار نہیں تھے، اینڈ دے ریفیوزڈ ٹو پے ٹیکسز. ایک بہت ہی زبردست سلوگن آیا تھا ان کے ٹائم میں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. وہ بڑا مشہور ہوا تھا وہاں پہ، جو کہ امریکنز کی بغاوت کو صاف ظاہر کرتا ہے. ایک وائل امریکن سوسائٹی واز نیو سمپل اینڈ را. ایک 7 ایئرز وار ہوئی تھی ان کے درمیان میں، جس میں برٹین کے پاس کینیڈا کا کنٹرول آ گیا تھا. اس سے ایک سائڈ پر تو نارتھ امریکہ میں برٹین کو ایک بہت بڑی ٹیریٹری، ایک بہت بڑی لینڈ مل گئی تھی، جبکہ دوسری طرف کالونیز کو فرینچ کی طرف سے خطرہ جو ہے ان کا ختم ہو گیا تھا بیکاز آف دیئر الائنس ود دیم. فرینچ ڈینجر ایک بہت بڑا ہتھیار تھا برٹین کے پاس، جس سے وہ امریکن کالونیز کو ڈراتا تھا کہ جی اگر فرینچ نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا تو پھر جو ہے آپ کی مدد کے لیے صرف اور صرف برٹش فورسز جو ہیں، یہ جو برٹش ٹروپس ہیں وہ ہی آ سکتے ہیں. اور جب امریکن کے اوپر وہ جو فرینچ ڈینجر تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو پھر یہ جو ہے اس کے لیے برٹین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ اب امریکہ کو وہ ولنریبل نہیں کر سکتے تھے. دوسری طرف 7 ایئرز وار سے برٹین کو فائدہ ہوا تھا، ان کو کینیڈا کی ایک بہت بڑی لینڈ مل گئی تھی. لیکن پھر امریکنز نے یہ بھی دیکھا کہ اس وار کے سارے جتنے بھی ان کے اخراجات تھے وہ امریکہ کو پے کرنے پر زور دے گئے. اس کے علاوہ لوکل ڈیفنس کے لیے امریکہ کو ریڈ ٹروپس پرووائڈ کیے ہوئے تھے برٹین نے. مسئلہ تب خراب ہوا جب امریکن سے اس پروویژن کی کاسٹ کو دن بدن بڑھایا گیا. ایک ٹائم پر یہ تقریباً کوئی 3,50,000 پاؤنڈز تک چلا گیا تھا. ایونٹس لیڈنگ ٹو وار اور امیڈیٹ کازز. ریولٹ کی پریڈکشن برٹش پارلیمنٹ سے شروع ہونے والے لیجسلیشن سے کی گئی تھی، جو کہ امریکنز کے لیے حکومت کے انلیجیٹمیٹ ایکٹس تھے. امریکہ میں کوئی بھی ان قوانین کو منظور کرنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ ان پر وہ قانون سازی وہ لوگ کر رہے تھے جو انہوں نے کبھی منتخب ہی نہیں کیے تھے، جبکہ برٹین ان ایکٹس کو کالونیز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا. اگر ہم لوگ ان ایونٹس کی بات کریں تو ان ایونٹس میں ہمارے پاس سب سے 1764 میں شوگر ایکٹ آیا. پارلیمنٹ نے شوگر اور کرنسی ایکٹ نافذ کیا، اور جس سے کالونیز کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. مظاہروں کے نتیجے میں، ڈفرنٹ پروٹیسٹ کے نتیجے میں برٹش گڈس کا جو ہے منظم طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا. 1764 میں ہی گرین ویلے نے نیویگیشن ایکٹس پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا تھا. گرین ویلے نے کالونیل ٹیکس کے ذریعے تقریباً کوئی 1,00,000 پاؤنڈ سالانہ اکٹھا کرنے کی تجویز دی تھی، اور یہ رقم کالونیز کی دفاع کے لیے یعنی کالونیل ڈیفنس کے لیے، فوج پر لاگت کے لیے وقف کی جانی تھی. اس نے اسٹیمپ ایکٹ کی تجویز دی، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس نے کہا تھا کہ الٹرنیٹیو ہے تو اس کو دوبارہ اس کے اوپر غور بھی کیا جا سکتا ہے. 1765 میں اسٹیمپ ایکٹ پارلیمنٹ کا پہلا براہ راست کالونیل ایکٹ لگایا گیا تھا. تمام سرکاری دستاویزات اور اخبارات اور پیمفلیٹس اور ان کے اوپر جو ہے یہ اسٹیمپ کا ہونا بہت ضروری تھا. اس پر تمام جتنی بھی کالونیز تھی انہوں نے بڑا احتجاج کیا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا تجارت جو تھی، جو کہ وہ بیسکلی جو برٹین تھا وہ ایکسپورٹ کرتا تھا اپنے گوڈز ٹو دیز کالونیز، وہ 1764 میں تقریباً 22,50,000 پاؤنڈز کی تھیں، جبکہ 1765 کے آتے آتے وہ 19,44,000 پاؤنڈز کی جو ہے وہ رہ گئی تھی. 1766 میں راکنگم گورنمنٹ پاور میں آئی، اور پارلیمنٹ میں اس چیز کے اوپر بحث کی گئی کہ آیا اسٹیمپ ایکٹ کو منسوخ کیا جائے یا اسے امپوز کرنے کے لیے فوج بھیجی جائے. پارلیمنٹ نے ٹیکس منسوخ کر دیا، لیکن ڈکلریٹری ایکٹ آف مارچ 1766 پارلیمنٹ insisted that retained full power to make laws for colonies in all cases whatsoever. ٹھیک ہے.
1767 میں ٹاؤن شینڈ صاحب نے کولونیل افیشلز کی تنخواہوں کے لیے جو ایک بجٹ تھا جو کہ 40,000 پاؤنڈز کا تھا اس کو سالانہ کالونی سے ہی جنریٹ کرنے کے لیے مختلف آرٹیکلز پر ڈیوٹیز عائد کیں. یہ ان ڈائریکٹ ٹیکس تھا، لیکن امریکنز کی طرف سے اس پر اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ یہ ٹریڈ ریگولیشن کے لیے کوئی ایکٹ نہیں ہے بلکہ یہ امریکنز سے ریونیو کلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ. 1770 میں لارڈ نارتھ نے چائے کے علاوہ جتنے بھی اور ڈیوٹیز تھی ان کو ختم کر دیا، اور چائے کے اوپر بھی انہوں نے اس لیے یہ ڈیوٹی رکھی بیکاز اٹ واز ریٹینڈ ٹو پریزرو دا پرنسپل. اوکے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بوسٹن میسیکر ہوتا ہے 1770 میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایک موب جو ہے اٹ واز گیدرڈ اراؤنڈ اے گروپ آف سولجرز تھروئنگ اسٹونز ایٹ دیم، اور اس کی ریٹیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جی سولجرز ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کرتے ہیں جس سے 5 لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ایک مسئلہ جو ہے وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم لوگ بوسٹن میسیکر بھی کہتے ہیں. 1772 میں گیسپی افیئرز ہوتے ہیں، ایک برطانوی جنگی جہاز جو کہ غیر مقبول تجارتی ضوابط کو بھرپور طریقے سے نافذ کر رہا تھا. امریکنز نے جو ہے امریکن پیٹریوٹ نے کیا کیا تھا کہ اسے جلا دیا تھا. 1773 میں ہمارے پاس بوسٹن ٹی پارٹی ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی واز پرمیٹڈ ٹو ٹیک tea directly to American colonies, thus evading the English duties. Okay, in December 1773 ایک موب آتا ہے یا ایک گروپ آف پیپل آتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ جی ان ساری کی ساری جتنی بھی ان شپس میں چائے ہوتی ہے ان کو اٹھا کے اور سمندر میں بہانا شروع کر دیتا ہے، اور تقریباً کوئی 10,000 پاؤنڈز کی ورتھ کی چائے جو ہے وہ اس طریقے سے پانی میں بہا دیتا ہے، اور اس ایونٹ کو جو ہے بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے. بوسٹن ٹی پارٹی کے بعد 1774 میں برٹین پارلیمنٹ جو ہے وہ کچھ انٹالریبل یا ناقابل برداشت ایکٹس جو ہے وہ کیا کرتا ہے مزید ان کے اوپر نافذ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس بوسٹن پورٹ ایکٹ آ جاتا ہے، اور بوسٹن پورٹ ایکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دے بیسکلی کلوز دا پورٹ آف بوسٹن انٹل دا برٹش ہیڈ بین کمپنسیٹڈ فار دا ٹی لاسٹ ان دا بوسٹن ٹی پارٹی. انہوں نے اس کو بند کر دیا کہ جب تک آپ چائے کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں ہوگا. میساچیوسیٹ گورنمنٹ ایکٹ آتا ہے ہمارے پاس جس نے میساچیوسیٹ چارٹر میں تبدیلی کی اور ٹاؤن میٹنگز کو محدود کر دیا تھا. میساچیوسیٹ میں بیسکلی کیا ہوتا ہے اور میساچیوسیٹ اسمبلی کو جو ہے یہ بالکل معطل کر دیتا ہے. تاہم ملاقات ہوتی رہتی ہے. میساچیوسیٹ گورنمنٹ ایکٹ کے جواب میں میساچیوسیٹ اور دیگر کالونیز نے ایک صوبائی کانگریس کے نام سے مقامی حکومتیں جو ہیں انہوں نے تشکیل دینا شروع کر دی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے 1774 یا 1774 میں ہمارے پاس فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس ہوتی ہے آف ریپرزینٹیٹیوز فرام ایچ پروونشل کانگریس آف دیٹ اور دیئر ایکویلنٹ ٹو سرو ایز اے کنڈیوٹ فار ڈیلیبریشن اینڈ کلیکٹیو ایکشن. It asserted that the unity of colonies was essential if they struggled to be successful. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ پہلا ٹائم ہوتا ہے جب امریکنز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے جو جتنی بھی کالونیز ہیں ان کو بھی کسی ایک امبریلا کے نیچے جو ہے اکٹھا ہونا چاہیے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جب امریکہ آگے بنتا ہے تو انہوں نے ایک فیڈریشن کی بنیاد رکھی ہوتی ہے. اسٹراف لیگزنگٹن اینڈ کینکارڈ ہوتا ہے ان 1775 میں. برٹش تقریباً 1,000 ٹروپس بھیجتا ہے ٹو کنفسکیٹ آرمز اینڈ اریسٹ ریولوشنریز ان کانکویسٹ. اور ان کا پھر کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے لوکل ملیشیاز سے، اور اس میں فائر فائٹنگ آف امریکن ریولوشنری شاخسانہ بنتا ہے. یہ 1775 میں ہمارے پاس بیٹل آف بنکر ہل ہوتی ہے، اور جس میں کیا ہوتا ہے کہ جی برٹین کو اس میں وکٹری ہوتی ہے. 1775 میں ہی ہمارے پاس اولیو برانچ پٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسری کانٹیننٹل کانگریس نے کانٹیننٹل آرمی بنائی ہوتی ہے. انہوں نے اٹیمپٹ ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی، لیکن کنگ جارج the third جو ہے وہ اس سے ریفیوز کر دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایشو کرتا ہے a proclamation of rebellion calling for action against traitors اس کے اوپر. اس کے علاوہ ہمارے پاس 1776 میں بوسٹن کیپچر کر دیا جاتا ہے، بوسٹن کو کیپچر کیا جاتا ہے with جارج واشنگٹن ایز اے کمانڈر آف اے نیو آرمی جو کہ کولونیل آرمی تھی ان کے. The colonial army forced the British to evacuate Boston. The revolutionaries were now in complete control of all colonies. اسی طریقے سے جولائی 7 ٹریڈ ریسٹرکشنز کو جو ہے وہ امریکنز ٹوٹلی تھرون آف کر دیتے ہیں which was the most severe step taken by the colonies. اور پھر جولائی the 4th 1776 کو امریکہ خود کیا کر لیتا ہے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ امریکہ خود انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو نہیں جاتا، بیکاز 1783 تک جو ہے اس کو مزید لٹکایا جاتا ہے اس چیز کو، اور پھر جا کے
ٹریٹی آف پیرس ہوتی ہے جس کے بعد امریکہ برٹین جو ہے اس چیز کو تسلیم کر دیتا ہے. کازز آف برٹش فیلئر اور امریکن وکٹری. سب سے پہلی کاز یہ تھی کہ برٹش گورنمنٹ انڈر اسٹیمیٹڈ دا اسٹرینتھ آف کالونیز. ایک بار یونائٹ ہونے کے بعد کالونیز نے ایک اسٹرانگ فورس بنائی تھی جس نے برطانیہ سے ان کالونیز کو آزادی دلائی تھی. دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ڈسٹینس آف امریکہ فرام گریٹ برٹین, درمیان میں اٹلانٹک اوشن آ جاتا تھا اور تمام جتنے بھی ٹروپس تھے اور سپلائز تھی ان کو اٹلانٹک اوشن کے اس پار امریکہ میں بھیجا جاتا تھا, جس کا یہ بھی مطلب تھا کہ امریکہ اور برٹش کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ تھا وہ 2 months کا تھا. مطلب یہ تھا کہ جو خبر امریکہ میں پہنچی ہوتی تھی یا جو آرڈر پہنچے ہوتے تھے ان کی اصل میں ضرورت 2 مہینے پہلے ہوا کرتی تھی اور 2 مہینے میں بہت حد تک بہت سی چینجز آ چکی ہوتی تھیں. تیسرا ہمارے پاس یہ تھا کہ برٹین کے جو ٹروپس تھے they were unfamiliar with the terrain. برطانوی فوجی امریکہ کے علاقے سے ناواقف تھے جبکہ امریکیوں کے پاس افرادی قوت اور خوراک کے مقامی ذرائع تھے اور وہ اس علاقے سے زیادہ واقف تھے اور اس کے عادی تھے. یہ برطانوی افواج کے لیے ایک اہم نقصان تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ڈپلائمنٹ آف ہیزین ٹروپس آتا ہے. ہیزین ٹروپس کی ڈپلائمنٹ بیسکلی ایک اسٹریٹجک بلنڈر ثابت ہوا تھا فار برٹش آرمی اینڈ دے ور سین ایز فارنرز and intruders in what was mainly a British land. اس کے علاوہ ہمارے پاس unsuitability of training for British officers تھی, ان کو اچھے طریقے سے ٹرین نہیں کیا گیا تھا to fight in such circumstances. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تھا کہ دوسری جو یورپین پاورز تھیں, ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ دوسری یورپین پاورز کے ساتھ بیک وقت برطانیہ کی جنگ چل رہی تھی. فرانس, اسپین, ہالینڈ اس تنازع کے ذریعے انگریزوں سے اپنی دشمنی جو ہے وہ نکالنا چاہتے تھے اور انہیں برطانیہ سے بدلہ لینے کا ایک بہترین موقع ملا تھا. لاس آف کمانڈ آف دا سی. برطانوی بحریہ اس جنگ کے ذریعے سابقہ تمام مقابلوں کے برعکس ویسی نہیں تھی جیسے وہ پہلے ایک پاورفل ہوتی تھی. فرینچ اور اسپینش بحری جہازوں نے رائل آرمی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی تھیں, رائل نیوی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی تھیں اور ایک مشترکہ کوشش کے ذریعے انہوں نے منور پر قبضہ بھی کر لیا. ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ جو برٹین کے منسٹر سے ان کی نااہلی تھی. جنگ کے دوران ان کے جو فارن منسٹر تھے لارڈ جارج جرمن, انہوں نے کچھ غلطیاں کی جس کی قیمت برطانیہ کو امریکی کالونیوں کے لاس میں پڑی. وہ مخالفین کی طاقت کو اچھی طرح سے نہیں جان سکتے. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو جارج 3 تھے he was an obstinate, ایک ضدی آدمی تھا وہ, اور اس کی وجہ سے برطانیہ کو ایک بھاری قیمت جو ہے ادا کرنی پڑی تھی. وہ کالونیز کی جو سیاسی مطالبات تھے ان کو پورا کرنے میں وہ ناکام رہے تھے. لیک آف نیشنل سپورٹ تھی ادھر. برطانیہ جنگ ہار رہا تھا کیونکہ برطانوی جنگی مشینری کو برطانوی قوم کی حمایت. امریکن ڈیٹرمنیشن کی اگر بات کی جائے تو the Americans determined to eliminate arbitrary rule of Britain that won them liberty. British forces lacked any such emotions and were half-hearted in their war effort. Interference in war politics. British forces also failed because George III اور اس کے جو ministers تھے interfered too much in the conduct of war. They were far away from battlefield and didn't regard the strategies of those who were fighting in the فیلڈ. اس لیے وہاں پہ واسٹ فیلڈز تھیں, یہاں تک کہ جب برٹش نے نیو یارک اور فیلاڈیلفیا جیسے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا تب بھی جنگ نہیں رکی. کیونکہ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے دوسری دارالحکومت کے گرنے سے جو ہے مطالبہ جو ہے جنگ کا وہ ختم ہو جاتا تھا. امریکہ میں اس کا کوئی خاتمہ نہیں تھا. برطانوی افواج کے لیے حالات کو سنبھالنا بالکل ناممکن ہو گیا تھا بیسیکلی. اس کے علاوہ بیٹل فیلڈ کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ پور کمیونیکیشن ہوگی, پور مینز آف کمیونیکیشن ہوں گے, جبکہ جنگ میں فاسٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ جنگ کی جیتنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. امریکہ وار میں there were forests in the way and no proper roads were present, so the supplies were delayed and undermining the efforts of British soldiers. اس کے علاوہ ہمارے پاس expanded theater of war تھا. برٹش صرف اور صرف امریکہ میں جنگ وہ نہیں کر رہا تھا بلکہ, اور امریکہ کی زمین کا جو ہے وہ صرف خواہش مند نہیں تھا بلکہ وہ انڈیا میں, آئرلینڈ میں, میڈیٹرینین میں, اس کے علاوہ ویسٹ انڈین آئی لینڈ جو تھے اس کے اوپر بھی وہ ساتھ ساتھ ادھر بھی اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا تھا. وہاں پہ بھی اس کی کالونیز تھیں جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آخر میں ان سے ایک اور کالونی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اس کے بعد ریزلٹس آف دا وار میں سب سے پہلے اینڈ آف اولڈ کولونیل سسٹم ہوا تھا بیکاز 13 کالونیز کے لاس کی وجہ سے پرانا کولونیل سسٹم جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. دیٹ واز بیسڈ آن مرکینٹلزم. اس کے بعد کے آنے والے وقتوں میں کالونیز پر مزید ٹیکسز لگانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی اور تجارتی کنٹرول بھی اب کم اہمیت کا حامل تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تھا کہ آئرش پارلیمنٹ بیکیم انڈیپینڈنٹ.
ٹھیک ہے جی. انہوں نے امریکہ کو دیکھتے ہوئے مزید اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کو پھر ایون کہ 1780s میں برٹش ٹریڈ اور کولونیل ٹریڈ میں جو ہے ایکول سٹیٹس دیا گیا. اس کے علاوہ آئرش پارلیمنٹ جو ہے پھر 1782 میں جو ہے ان کو بھی انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. سب سے اہم اور فوری اثر یہ تھا کہ یہ فرینچ ریولوشن میں ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر بن گئی تھی. فرانسیسی کالونی کو کھونے کے بعد برطانویوں کو یا برٹش کو مجرموں کو منتقل کرنے کے لیے دوسرے علاقوں کی ضرورت پڑی تھی. کیپٹن کوک نے آسٹریلیا کے پورے مشرقی ساحل کا جائزہ لیا اور پہلی کالونی نیو ساؤتھ ویلز میں شامل کی. اس نے آسٹریلیا کی مناسب کولونائزیشن کا آغاز کیا اور بالآخر آسٹریلیا میں اس نے پھر 6 کالونیز جو ہیں وہ اس نے بنائی تھیں. جارج III کی حکمرانی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور اب جارج III اپنی ذاتی پالیسیوں کو منمانی طور پر مسلط نہیں کر سکتا تھا. طرف برٹش 13 کالونیز کھو چکا تھا، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی جنگ آزادی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہندوستان میں کئی لڑائیاں جیتیں. برٹش فورسز نے کئی فرینچ اور انڈین کالونیز پر قبضہ کیا. اگرچہ ان میں سے زیادہ تر جنگ کے بعد بحال ہو گئے تھے، لیکن ہندوستان میں برٹش پوزیشن اور فوجی وقار جو ہے اس کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور مستحکم بھی رہا تھا، مینٹین رہا تھا. یہ واضح ہو گیا کہ انگریزوں کو ہندوستان کی اعلیٰ ترین طاقت رہنا ہے. اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ برٹش پریسٹیج جو تھی اس کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا تھا، کیونکہ برٹش کو ایسی شکست بہت کم ہوئی تھی اور یہ جو ہے کھلا چیلنج تھا ٹو برٹش نیوی کی جو ان کی ایک پریسٹیج تھی اس کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ برٹش نیوی چونکہ دنیا کی ایک بہت ہی طاقتور نیوی سمجھی جاتی تھی وہ ہار گئی تھی دراصل. اس کے علاوہ یہ تھا کہ برٹین نے خود کو یورپ میں بالکل اکیلا کر دیا تھا. فرانس، اسپین، ہالینڈ نے برطانیہ کے خلاف جنگ لڑی تھی، جبکہ پرشیا، روس، ڈنمارک اور سویڈن جو ہے یہ بالکل جنگ میں کودے ہی نہیں تھے. نہ وہ برٹین کے ساتھ آئے تھے، نہ وہ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ گئے تھے، بلکہ وہ بالکل اپنے آپ کو ایک آئسولیٹ کر کے اور انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، وہ اس مسئلے میں بالکل کودے ہی نہیں تھے. اور جس کی وجہ سے یہ تھا کہ جب ان کو اگر ان کی وجہ سے برٹین کو نقصان نہیں ہوا تھا تو ان کی وجہ سے برٹین کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا تھا. اس جنگ سے جو ہے فرینچ پریسٹیج جو ہے وہ بھی دوبارہ ریسٹور ہوئی تھی، کیونکہ فرینچ کو اپنی 7 ایئرز وار کی شکست کا بدلہ برٹین سے لینے کا موقع مل گیا تھا. برطانیہ کے خلاف فتح نے کچھ کھوئے ہوئے علاقے میں فرانسیسیوں کو واپس بھی دلائے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس انسپریشن آف لبرٹی، امریکنز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے انسپریشن آف لبرٹی بن گئے تھے اور بہت سے لوگوں نے ان سے انسپریشن حاصل کر کے، جیسے کہ ہمارے پاس آئرلینڈ کی ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ان سے انسپریشن حاصل کر کے اور پھر اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی. اس کے علاوہ چیکس آن کرپشن کے تھرڈ کا جو پرسنل رول تھا اس کے اینڈ کا ایک یہ بھی مطلب تھا کہ اٹ واز این اینڈ ٹو کرپٹ پریکٹسز ان پارلیمنٹ. جارج III made liberal use of bribery to gain support in parliament. With Pitt in the office, in all these practices were curbed. ٹھیک ہے. اور اس طرح امریکی جنگ آزادی نے آنے والی صدیوں میں دنیا کے سماجی اور سیاسی تاریخ کو بہت زیادہ اس کے اوپر اثر انداز اس نے کیا. And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.